बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 जनवरी 2021 बरोज़ इतवार 19 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट बर वक्त पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी कोरोना वैक्सीन, बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, बात होगी इकामा जवाज़ात, छुट्टी के एक्सटेंशन और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने वैक्सीन लगवा दी। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख ने रियाज वैक्सीन सेंटर में कोरोना से बचाने के लिए फाइज़र बायोटेक वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया। सऊदी टीवी अल अरेबिया ने इस हवाले से कहा है कि शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख ने वैक्सीन लगवाने के बाद अपने पैगाम में कहा कि वैक्सीन एक नेमत है। शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख ने मज़ीद कहा, वबा से बचाव के लिए हर एक को वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा, हुकूमत की जानब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए वैक्सीन की सहूलत फराहम की गई है, जिससे सब लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में हुकूमत की जानब से कोरोना से बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम कर दी गई है। इस हवाले से रियाज, जद्दा और मशरकी रीजन के शहर अल खुबर में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। वज़ारत सेहत ने वैक्सीन लगवाने वालों को मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम किया है। फ़िलहाल पहले मरहले में अमल जारी है, जिसमें 65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को अलावा शदीद बीमार और सेहत से मुतल्लिक अहलकारों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि दूसरे मरहले में 50 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए वज़ारत सेहत की एप्लीकेशन सेहती पर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। इसमें मुल्की या गैर मुल्की की कोई भी तखसीस नहीं। माजी में जब भी कोरोना के वबा का आगाज़ हुआ था, उस मरहले में भी सऊदी हुकूमत की जानब से कोरोना के इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की गई थी, जबकि कोरोना टेस्ट की सहूलत भी मुफ्त है, जिससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद फूलों का तोहफा। इदारा अमूर सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के तीनों शहरों में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में बेहतरीन तरीके से काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने से सेंटरों में रश नहीं होता, जबकि लोगों को भी आसानी होती है कि वो अपने मुकर्रर करदा टाइम पर सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवा लेते हैं। वेब न्यूज़ सबक ने इस हवाले से वैक्सीन सेंटर का दौरा किया, जहां मिसाली नज़्म ज़ब्त के बारे में लोगों का कहना था कि उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा। बेशतर लोगों ने इसे हुकूमत का एक ज़बरदस्त कारनामा करार दिया। वैक्सीन की उसके बाद इंतज़ामिया की जानब से फूल देकर लोगों को रुखसत किया जाता है। वज़ारत सेहत की जानब से वैक्सीनेशन के मरहलावार प्रोग्राम के बारे में उसमें बताया गया कि 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के अलावा ऐसे अफराद को भी शामिल किया गया है जो मुहलिक मर्ज में मुब्तला हैं। ज़िम्मेदार का मज़ीद कहना है कि मरहलावार सिस्टम से सेंटर में रश नहीं होता, जिससे समाजी फासले के असूलों पर अमल करना भी मुमकिन होता है। कुछ बात करेंगे ट्रैफिक के बदलते कानून के बारे में। सीट बेल्ट का कानून किन गाड़ियों पर लागू नहीं होता। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से याद दहानी कराते हुए कहा गया है कि 1985 और उसके बाद के मॉडल्स की गाड़ियों पर सीट बेल्ट का कानून लागू होता है। वेब न्यूज़ आजिल के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के इदारे की जानब से एक सवाल के जवाब में कहा गया कि सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं, खा वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की हों। कवानीन के मुताबिक खुद कार यानी ऑटोमेटिक तरीके से सीट बेल्ट के चलान पर अपील दायर की जा सकती है। सऊदी अरब में चलाई जाने वाली गाड़ियां जो 1985 या उसके बाद के मॉडल की हैं, उन पर सीट बेल्ट का कानून लागू होता है। 1985 से कम मॉडल की गाड़ियों पर यह कानून लागू नहीं होता। इदारा ट्रैफिक पुलिस से एक शख्स ने सवाल किया था कि उसके पास 1980 मॉडल की गाड़ी है, क्या इस पर सीट बेल्ट का कानून लागू होगा। जवाब में इदारे की जानब से वजाहत की गई। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठने वाले के लिए लाजमी है कि वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। ऐसा न करने पर 150 रियाल जुर्माना होता है। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम का नेटवर्क पूरे सऊदी अरब में मौजूद है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसमें सीट बेल्ट, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, गलत ट्रैक पर गाड़ी चलाना और मोड़ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकने के अलावा सिग्नल तोड़ने की खिलाफ वर्जी वगैरह शामिल है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के हवाले से अगर किसी को ये शक हो कि उसका चालान गलत किया गया है तो उसे अपील करने का हक दिया गया है। चालान के खिलाफ अपील करने पर तहकीकाती अफसर उसे तमाम शवाहिद दिखाने के पाबंद हैं जिसकी बुनियाद पर चालान किया गया था।
ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، اقامہ اور فیملی فیس سال کی بجائے 3 ماہ کرنے پر غور۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی فروغ کے سیکرٹری برائے لیبر پالیسیز انجینئر ہانی بن عبد المحسن نے کہا کہ غیر ملکیوں کے اقامہ فیسوں اور ان کی فیملی ٹیکس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں ایوان تجارت و صنعت کی جانب سے منعقد ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی کارکنان پر جو عائد فیسیں ہیں اس کا ادائیگی کے نظام کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ فیسوں کی ادائیگی سال کی بجائے 3 ماہ پر کر دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 ماہی بنیاد پر فیسوں کی ادائیگی سے پرائیویٹ شعبے کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اقامہ تجدید اور ٹیکس کی ادائیگی کفیل کی جانب سے کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں لیبر اصلاحات کے بعد کفیل کا نظام باقی نہیں رہے گا، بلکہ اسے شرائط کے ساتھ کفیل اور جو اجیر ہے یعنی آجر اور اجیر کے درمیان ایک سمجھوتے کے تعلق سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ افرادی قوت اور سماجی فروغ کی وزارت نے 4 نومبر کو لیبر اصلاحات کا اعلان کیا تھا، جس کا اطلاق 14 مارچ 2021 سے ہو جائے گا۔ سعودی عرب خلائی شعبے میں شراکت داری کے نئے منصوبوں کا جلد اعلان۔ خلائی شعبوں میں ترقی کی غرض سے سعودی عرب کا خلائی کمیشن شراکت داری کے معاہدوں کے حوالے سے جلد اعلان کرے گا۔ عرب نیوز کے مطابق خلائی شعبوں میں ترقی سے متعلق منصوبہ تجویز مکمل ہونے پر منظوری کے لیے سعودی حکومت کو جمع کروایا جائے گا، جس کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا۔ خلائی کمیشن کے سربراہ شہزادہ سلطان بن سلمان نے گورنمنٹ پروکیورمنٹ اتھارٹی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب کے دوران کمیشن کے مختلف معاہدوں پر اشتراک کے حوالے سے اعلان کیا۔ دوسری بار انٹرنیشنل فلائٹس بند، خروج عہدہ میں مفت توسیع ہوگی یا نہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس پر ٹیمپریری پابندی عائد کی گئی ہے۔ بیرون ملک سے مسافروں کی آمد یا پابندی میں اضافے کے حوالے سے اتوار کو حکومتی سطح پر اعلان کیا جائے گا، جس کی خبر انفو ٹی وی میں فوری طور پر شائع کر دی جائے گی۔ فی الحال سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو اپنے ملک جانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ افراد جنہوں نے خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا ہوا ہے وہ اپنے وقت جو مقررہ ہے اس کے مطابق سفر کر سکیں۔ یاد رہے پابندی کے نفاذ کا مقصد لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھنا ہے جس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس حوالے سے سعودی حکومت نے ویکسینیشن کی مفت سہولت فراہم کی ہے جس سے غیر ملکی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے وزارت صحت کی اپلیکیشن صحتی کے ذریعے رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں جیسے ہی آج اپڈیٹ آئے گی وہ ہم اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کس ڈیٹ کو اوپن ہونے جا رہی ہے یا کب ہوگی۔ مزید آپ کو بھی اس کے بارے میں اس کے خبر کے بعد بات کریں گے۔ فی الوقت آپ کے سوالات جوابات جو آپ کے ریسیو ہوئے ہیں اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ابو انس یاسر کہتے ہیں کہ میرا ویزا سائق خاص کا ہے، 4 ماہ کی چھٹی آیا تھا جو 14 جنوری کو ختم ہوگی۔ معلوم یہ کرنا ہے اگر اس دوران سعودی عرب کے لیے فلائٹس اوپن نہیں ہوتی تو کیا میرا خروج عہدہ یعنی ایگزٹ انٹری آٹومیٹک ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال آنے والی کورونا کی وبا کے دوران غیر ملکی اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی مفت توسیع کی گئی تھی۔ وبا کے اثرات کم ہوتے ہی حکومت کے جانب سے محدود پیمانے پر سفری پابندیاں اٹھائی گئی تھیں، تاہم برطانیہ اور یورپی ممالک میں کورونا کی نئی شکل کی وجہ سے احتیاطی طور پر حکومت نے دوبارہ عارضی طور پر انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دیں۔ موجودہ پابندی محدود مدت کے لیے لگائی گئی ہے۔ امید ہے کہ جب تک آپ کی واپسی کا وقت ہوگا اس وقت تک پابندیاں ختم ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو آپ اپنے کفیل سے کہہ کر اپنے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت نے ابشر سسٹم پر سہولت فراہم کی ہے جہاں مطلوبہ مدت کے لیے فیس جمع کرانے کے بعد خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے تاحال حکومت کی جانب سے مفت توسیع کے بارے میں کسی قسم کے احکامات جاری نہیں ہوئے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر مدت ختم ہونے کے قریب ہو اور سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار رہتی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے ویزے کی مدت میں توسیع کرا لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علی اکبر کہتے ہیں خروج رہائی ویزے کو کینسل کرانے پر جرمانہ ہوتا ہے، کینسل کرانے کا طریقہ کیا ہوگا اور شرائط کیا ہیں؟ محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق خروج نہائی ویزا لینے کے بعد 60 دن کی مدت اضافی دی جاتی ہے تاکہ اس دوران فائنل ایگزٹ پر جانے والے اپنے معاملات نپٹا سکیں۔ مذکورہ اضافی مدت کے دوران اگر فائنل ایگزٹ ویزا استعمال نہیں کیا جاتا اور جانے کا ارادہ منسوخ ہو گیا ہو تو اس صورت میں لازمی ہے کہ 60 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے ویزے کو کینسل کرایا جائے۔ مدت ختم ہوتے ہی آپ کا قیام غیر قانونی ہو جائے گا جس پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مطلوبہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد خروج وہ کینسل کرانا ممکن ہے، تاہم اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہو اور اس کی مدت باقی ہو۔
مزید بڑھتے ہیں خبروں کی طرف، بات کرتے ہیں کچھ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کی اپنے SOPs میں ایک بڑی اپڈیٹ کہ آپ کو بورڈنگ سے پہلے اور انڈیا پہنچنے پر جو آپ کو کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا، اور اس کے علاوہ تمام وہ جو ہیلتھ پریکاشنز ہیں وہ کروانا ضروری ہے، اور یہ جو آرڈر ہے یہ 30 جنوری 2021 تک ویلڈ رہے گا۔ اس کے بارے میں ہردیپ سنگھ پوری نے ٹویٹر پر ایک جو ہے وہ اپنے پکچرز شیئر کی ہیں، جس میں تفصیل دی گئی ہے SOPs کے بارے میں، اور بتایا گیا ہے کہ دونوں جگہ پہنچنے پر بھی اور آنے سے پہلے بورڈنگ کے وقت بھی انڈین پیسنجر جو ہوں گے ان کو اپنا کرونا ٹیسٹ دکھانا ہوگا۔ اور اگر بات کرتے ہیں 31 جنوری 2021 تک انڈیا کی نارمل فلائٹس کے بارے میں بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی دوسرے ملک اس بارے میں نرمی کریں گے ہم بھی فلائٹس میں نرمی کریں گے۔ فی الوقت بڑھتے ہیں اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کون کون سی فلائٹس ہیں جو وندے بھارت مشن کے تحت جو ہیں وہ آئیں گی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے کون کون سی فلائٹس جائیں گی۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کی۔ آج اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 5 فلائٹس جائیں گی، جس میں 3 جدہ سے ہوں گی اور 2 ریاض سے جائیں گی۔ کراچی کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے سعودی عربین ایئر لائن کی SV700، اور جدہ سے لاہور کے لیے ایک فلائٹ ہے PK9760، ریاض ٹو لاہور PK9726، اور XY883 دمام سے لاہور کے لیے فلائی ناس کی فلائٹ جائے گی۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹس ہیں، دونوں جدہ سے جائیں گی، ایک ایئر بلو کی اور ایک PIA کی فلائٹ ہے۔ پشاور کے لیے 3 فلائٹس ہیں، جس میں سے 2 جدہ سے آئیں گی اور ایک ریاض سے۔ اسکیڈول کمپلیٹ آپ کی اسکرین پر وقت کے مطابق موجود ہے۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت، آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹس جائیں گی۔ جدہ سے 3 فلائٹس جائیں گی، جس میں سے 4 فلائٹس جائیں گی، جس میں سے ایک کوزیکوڈ، ایک ممبئی کے لیے، ایک دلی اور پھر ایک ممبئی کے لیے جائے گی۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر ریاض سے، تو ریاض سے ٹوٹل آج فلائٹس کا سلسلہ کافی زیادہ فلائٹس ہیں۔ آج ریاض سے تقریباً 8 فلائٹس ہیں، جس میں سے پہلی فلائٹ جائے گی ممبئی کے لیے SG20، دوسری فلائٹ SV968 AI1992 ریاض ٹو دلی ایئر انڈیا، IX1532 ریاض ٹو تروندرم ایئر انڈیا ایکسپریس۔ ریاض سے لکھنؤ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی G86860، اور اس کے بعد SG9749 ریاض ٹو تروندرم اسپائس جیٹ۔ ریاض سے حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ جائے گی گو ایئر کی، اور ریاض سے دلی کے لیے انڈیگو کی ایک فلائٹ جائے گی 6E9145۔ دمام سے 3 فلائٹس ہیں، پہلی فلائٹ ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1486 کوچن کے لیے، دوسری G86886 دمام سے دلی کے لیے گو ایئر، اور آخری فلائٹ G860 دمام سے کنور کے لیے جائے گی۔ یہ تو کچھ فلائٹس کی بات ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ کرونا کے بارے میں۔ کرونا کے نئے کیسز میں نمایاں کمی۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 101 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ مجموعی کیسز کی تعداد 3,62,979 تک ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے 9 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 6,239 تک پہنچ گئی۔ ہفتے کے روز بھی سب سے زیادہ کرونا کے مریض ریاض ریجن میں رہے، جہاں 43 افراد میں اس کی تشخیص ہوئی۔ حادثات میں زخمیوں کا علاج انشورنس کمپنی کے ذمہ ہوگا۔ سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل نے سرکاری ہسپتالوں اور انشورنس کمپنیوں کے مابین معاملات طے کرنے کے لیے انشورنس پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کونسل نے انشورنس قانون کی دفعہ 11 میں ترمیم کا فیصلہ کیا، جس کے مطابق ٹریفک حادثات میں زخمیوں کا علاج انشورنس کمپنیوں کے ذمہ ہوگا۔ مقامی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ہیلتھ کونسل کے ترجمان عثمان القصبی نے واضح کیا کہ انشورنس قانون کی دفعہ 11 پہلے سے موجود تھی، تاہم اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ پہلے زخمیوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں مفت ہوتا تھا، مذکورہ دفعہ فعال ہونے کے بعد اب سرکاری ہسپتال میں علاج ہونے والے شخص کے تمام اخراجات انشورنس کمپنی سے وصول کیے جائیں گے۔ بلدیہ تبوک کی تفتیشی کارروائیاں، 5 ماہ میں 11,000 چالان۔ تبوک ریجن کی بلدیہ کی ٹیموں نے گزشتہ 5 مہینے کے دوران اشیاء خودنوش کی فروخت کرنے والی دکانوں اور مارکیٹوں کے 50,000 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے، جن میں 11,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ تفتیشی ٹیموں نے 1,466 دکانوں کو سیل کیا، جبکہ 18,306 زائد المیعاد اور مضر صحت اشیاء خوردنوش ضبط کر کے انہیں تلف کر دیا۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔